अनफॉर्चुनेटली जो माहरीन हमने तैयार किए हैं पाकिस्तान में लाइव स्टॉक के एक्सपर्ट्स, हमने उन्हें ट्रेन किया है सिर्फ एनिमल की डिजीज़ के ऊपर काम करने के लिए। तो ब्रीडिंग पढ़ाई नहीं गई, तो इसमें इनका कसूर नहीं है। तो इस वजह से उनके जहन में हमने बात डाल दी कि जी हमारी ब्रीड बहुत अच्छी है, हमें किसी ब्रीड की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये डाल दी कि ना हमने उन्हें ब्रीडिंग सिखाई, ना जेनेटिक्स पे काम किया। तो ये एक है, इसको दूर करने में भी कोई नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये भी दूर हो जाएगा। आपके सामने एग्जाम्पल है देसी मुर्गी वाला और ब्रायलर फार्म। अगर आज ब्रायलर ना होता, जो कि कमर्शियल ब्रीड है, तो आप की प्रोटीन की जरूरत ही नहीं पूरी हो सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो है वो दो चीज़ों के बारे में है। एक, आपने बकरियों में नाम सुना होगा बोयर गोट। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग हैं जो इस बात की कोशिश करते हैं कि बोयर गोट जो है वो उनके पास हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसकी इजाज़त नहीं है। दूसरी चीज़ है कैपेसिटी बिल्डिंग हुनर, कि वो जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का हुनर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। कितना मौजूद है? बड़े जानवरों में है, छोटे जानवरों में है। आज के प्रोग्राम के अंदर हमने ख़ान साहब को ज़हमत दी है कि वो आपके सामने आकर बयान करेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर बोयर गोट के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ऊपर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पर काम कर रहे हैं। आगे चलने से पहले मैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में बताना चाहता हूँ। मिर्ज़ा गालिब के पास एक काबली पठान तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं पठान हूँ। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि ना आपके पास तीर है और ना आपके पास कमान है, आप किस किस्म के पठान हैं? इसलिए कि उस ज़माने के अंदर पठान की तारीफ़ ये थी कि या उसके पास तीर होगा या कमान होगा, फिर बाद में पिस्टल आ गया, फिर बंदूक आ गई। तो उस काबली पठान ने कहा कि ना मेरे पास तीर है, ना मेरे पास कमान है और मैं खालिस पठान हूँ, लेकिन मेरे पास एक हुनर है और वो हुनर है शायरी, जो आम तौर पर पठानों के पास नहीं होता। तो आज जो मेरे मेहमान हैं इनके पास ये हुनर है कि बकरियों के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को कैसे हम पाकिस्तान में प्रमोट कर सकते हैं। मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये एक नेक काम है। पाकिस्तान के अंदर बड़े जानवरों में तो ये काम किसी तरीके से थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है, बड़े पैमाने पर अभी भी नहीं है। और वजह उसकी ये है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है और जो ये इल्म लोगों में बढ़ता जाएगा इसकी कीमत कम होती जाएगी। इसलिए कि जब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पाकिस्तान में स्टार्ट हुई थी 1970s के अंदर, एक तो लोगों की तरफ से मुखालफत थी, इसलिए कि हमने कसम खाई हुई है कि हर वो नई चीज़ जो पाकिस्तान में आएगी हमने उसकी मुखालफत करनी है। तो मुझे यकीन है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के अंदर आपको भी इस किस्म की चीज़ों से वास्ता पड़ा होगा। लेकिन हम आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये भगत कबीर का नाम मैं कभी कभार नाम लेता हूँ और वो वजह उसकी ये थी कि बेसिकली वो मुसलमान था जिसको पाला था हिंदुओं ने। एक ऐसे जोड़े को वो मिल गया जो बे औलाद था और कहीं दरख्त के नीचे ये बच्चा बैठा हुआ था। वालिदैन पता नहीं किस वजह से छोड़ गए या वालिदैन से बिछड़ गया और उस जोड़े ने ये समझा, जो ज़ात का दुल्हा था उन्होंने ये समझा कि भगवान ने हमें तोहफ़ा दिया, उसको पाला पोसा और बाद में वो भगत कबीर बन गया। उसके अंदर मुसलमानों वाली भी आदतें थीं, कुछ हिंदू कल्चर भी था। और उसने एक बड़ी प्यारी बात कही थी और जिसको मैं समझता हूँ कि मेरा माटो है, और वो ये था, उसने कहा कि भगत ऐसी ज़िंदगी जीना कि जब तुम पैदा हुए हो तो तुम रो रहे थे और सारी दुनिया हंस रही थी, और जब तुम मरने लगो तो तुम हंसो और सारी दुनिया तुम्हारे लिए रोए। तो आज के प्रोग्राम का मकसद भी हमारा ये है कि पाकिस्तान के लिए हम अपनी कैपेसिटी में जो कुछ हम कर सकते हैं हम वो काम करें और उसके बाद दुनिया याद रखे कि यस, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर हमने कुछ अपना हिस्सा डाला। अब सवाल ये है कि हमारे पास बीतल की 6 स्ट्रेन्स जो हैं वो दरियाफ्त हुई हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसके अलावा हमारे पास जो 80 मिलियन गोट्स हैं उसके बारे में बेशुमार गोट्स ऐसी हैं
جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کی نسل کیا ہے، اسے ہم نان ڈسکرپٹ کہتے ہیں۔ اب جو آج میرے مہمان ہیں یہ بوئر گوٹس کے بارے میں یہاں پر کام کر رہے ہیں اور کام اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی کو ویلکم کرتے ہوئے ان سے میرا سوال یہ ہے کہ وائی بوئر گوٹس، انہوں نے بوئر گوٹ کو کے بارے میں سوچا کیوں ہے، اور کیوں ان کو یہ کس بنیاد پر یہ گوئر بوٹ کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گوئر بوٹ کی ترویج اس کو جہاں پر پروموٹ کیا جائے تو دوسری بکریوں کے مقابلے کے اندر اس کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ تو ویلکم جناب خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ تشریف لائے، اور ایک اچھی چیز جو ہے ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ چیزوں کا اظہار کر سکوں جن کا ہمارے ملک کی اکانومی میں اور ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا بوئر گوٹ کے بارے میں کہ یہ بیسیکلی جو لفظ ہے بوئر، یہ افریقن زبان میں فارمر کو کہتے ہیں۔ تو یہ فارمر گوٹ تھی، یہ کوئی 100 سال پہلے اس کو ساؤتھ افریقہ میں ڈسکور کیا گیا، اور پھر اس پر محنت کر کے انہوں نے دیکھا کہ مزید اس کو ڈیولپ کیا گیا۔ یہ اس لحاظ سے ایک کمرشل دنیا کی گوشت کی پیداوار کے لیے کمرشل بریڈ ہے، جس پہ 3-4 کوالٹیز میں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو یہ کم خوراک میں زیادہ وزن گین کرتی ہے، جتنے عرصے میں ہمارا 7-8 مہینے میں بکرا وزن گین کرتا ہے، اس کا 3 مہینے کا بچہ اتنا وزن گین کر لیتا ہے، تو آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے۔ اور اس میں یہ کوالٹی ہے کہ یہ بہت جلدی ایک نئی انوائرمنٹ کو، چاہے -10 سینٹی گریڈ ہو یا +50 سینٹی گریڈ ہو، یہ اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اس کو ڈیزرٹ میں بھی پالیں، جو ساؤتھ افریقہ میں کافی سارا علاقہ ڈیزرٹ کا ہے، تو وہاں پر بھی یہ بہت آسانی سے پل جاتی ہے۔ تو اس طرح اس کی خوبیوں کے پیش نظر اس کو تقریباً ابھی کوئی 57 ملکوں میں یہ بریڈ پائی جاتی ہے، اور اس کے اوپر کمرشل فارمنگ کی جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خان صاحب یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان میں جو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے، اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے یا ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی طرف سے آپ کو کوئی پذیرائی یا کوئی آپ کو کوئی مدد ملی ہے؟ دیکھیے، اس کام کا آغاز سب سے پہلے 4 سال پہلے ہم نے اس طرح کیا تھا کہ ہمارے کچھ ادارے ہیں جو سوشل سیکٹر پہ کام کرتے ہیں، جس میں انڈس ہاسپٹل اور کراچی ریلیف ٹرسٹ وغیرہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ ٹاسک دیا تھا کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری کے لیے کیسے کام کیا جا سکتا ہے۔ تو عام آدمی چونکہ بھیڑیں بکریاں پالتا ہے، کیٹل میں، گائے بھینس میں، تو پھر بھی پاکستان میں کافی ساری ترقی بھی ہوئی ہے، نئی بریڈز بھی انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں، لیکن جو بھی جب سے پاکستان بنا ہے بھیڑوں اور بکریوں پہ کبھی کام نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب آدمی ان کے ساتھ چونکہ وابستہ ہے۔ اور جہاں تک آپ نے گورنمنٹ کی بات کی، تو 4 سال پہلے ہم نے ایک MOU سائن کیا تھا پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے ساتھ کہ ہم مل کر ایک ایک تو 2 مقصد تھے۔ ایک تو ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروائیں جو ابھی بھیڑوں اور بکریوں میں پاکستان میں نہیں آئی ہے، جس میں آرٹیفیشل انسیمینیشن اور ایمبریو ٹرانسفر ہے۔ اور دوسری بات، ایسی دنیا کی کہیں بھی ایک بوئر گوٹ ہی نہیں، دنیا میں کہیں بھی اگر اچھی بریڈ ڈیولپ کی گئی ہے تو اس کو کیسے پاکستان میں لائیں۔ تو اس میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل، اور حال میں ابھی جو پنجاب میں ہے، پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ، ان کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں جی کہ اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ میں شکر گزار ہوں، اصل چونکہ میں بھی بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر ہوں۔ آپ کا جو ایڈریس ہے مجھے پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کی طرف سے ملا تھا، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے ادارے آپ کی پشت پر ہیں۔ جیسے آپ نے انڈس ہاسپٹل کا نام لیا، اب وہ ایک ریکگنائز انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ بیسیکلی پاورٹی ایلیویشن شاید ان کا مقصد ہے کہ ایک عام کسان، یہ بکری کو کہا جاتا ہے کہ غریب آدمی کی گائے۔ یہ ٹوجنبرگ ایک برطانیہ کی ایک بکری ہے، اور اسی طرح اسپین کے اندر سنیان وہ ایک بکری ہے جو دودھ دینے کے اندر اس کا نام ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ مکھی چینی کے اندر کچھ سٹرین ایسے ہیں جو زیادہ دودھ دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں آپ کی بات درست ہے کہ وہ اس کو پروموٹ اس انداز میں نہیں کیا گیا کہ جسے آپ کہتے ہیں ایک مہم، ایک ایڈونچر یا ایک ٹارگٹ کے طور پر اس کو نہیں کیا گیا۔ انڈیویجولی طور پر لوگوں نے ضرور کام کیا ہوا۔
اس پہ حافظ صاحب ایک بات اور ہے کہ اگر پاکستان میں کہیں ہمارے معاشرے میں کوئی اچھی چیز ڈیولپ ہو بھی جائے, کوئی اچھی بریڈ نکل آئے, تو لوگ اسے چھپاتے ہیں. لوگوں نے اس کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی ہے. ابھی بھی جو اچھی بریڈز ہیں, کسی بھی آپ اٹھا لیں, بیتل کی اٹھا لیں, شیپ میں اٹھا لیں, تو وہ چند خاندانوں کے پاس ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ باہر نہ نکلے. اگر وہ یہ کوشش نہ کرتے اس کو چھپانے کی, تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر کو آپس میں ملا کے, جیسے باقی ویسٹ نے کیا ہے, تو بہتر ایک بریڈ اپنی بھی بنا سکتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے حالات تو یہ ہے کہ 1947 میں جہاں ہمیں ورثے میں جو بریڈز ملی تھیں, آج وہ بریڈز ساری ہم نے خراب کر دی ہیں, اور ان میں دوگلا پن آ گیا ہے, اور آپ کو پیور ایک بریڈ, ہماری لوکل بریڈ ملتی نہیں ہے, اور اگر ملتی بھی ہے تو چند خاندانوں کے پاس ہے, وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے ایک بڑے المیہ کی بات کی ہے, اور اسے میں قومی المیہ کہتا ہوں, اور میرے سننے والے بھی اور آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے. ایک زمانے میں جب یہ ایلوپیتھک بہت زیادہ نہیں تھی, تو حکمت کے ذریعے لوگ علاج کروایا کرتے تھے, اور بعض حکیموں کے پاس لکھا ہوتا تھا خاندانی نسخہ. خاندانی نسخہ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے حکیم نے اپنے بیٹے کے کان میں بتایا کہ میں یہ چیز ڈالا کرتا تھا. لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں, اور ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم جو بھی کچھ ہے ہم اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. مجھے آپ اس سفر کے بارے میں بتائیں گے کہ بوئر گوٹ جو ہے اس کی پاکستان کے اندر جو درآمد ہے وہ بین رہی ہے. میں جانتا ہوں ایسے آدمیوں کو جو بڑی کوشش کرتے رہے ہیں. کچھ لوگوں نے وایا ترکی, ساؤتھ افریقہ سے ترکی لے کر آئے, ترکی سے چونکہ اجازت ہے وہ پاکستان میں آئی, اور چونکہ گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں تھی, پبلک نے بھی اس کو زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا, تو لہذا وہ مر کھپ گئے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سفر جو ہے آپ کا, کہ آپ نے بوئر گوٹ کو کوشش کی پاکستان میں لانے کی, پھر آرٹیفیشل انسیمینیشن کی طرف آئے, پھر ایمبریو ٹرانسفر کی طرف آئے, کو اس کے بارے میں کچھ آپ میرے ناظرین کو بتائیں گے, اس سفر کو, تکلیف دہ سفر کو یا خوشگوار سفر کو؟ سب سے پہلے تو جب ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ایک غریب آدمی کی زندگی میں بہتر لانے کے لیے ہمیں بھیڑوں اور بکریوں کی بہترین بریڈ یہاں پاکستان میں لانی پڑیں گی, تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم بھی کچھ لائیو اینیمل باہر سے منگوا لیں. اس سلسلے میں ساؤتھ افریقہ بھی گیا, پورا ساؤتھ افریقہ وزٹ کیا, مختلف فارمز دیکھے, گورنمنٹ سے بات کی. لیکن انفارچونیٹلی وہ یہی ہے کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ کو بھی باقی ریسٹ آف افریقہ میں انکلوڈ کر کے اس کو بین کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کا حل یہی نکالا کہ چونکہ ہم لائیو اینیمل نہیں لا سکتے, اور جن ملکوں میں لائیو اینیملز بور گوٹ اور ڈارپر اور باقی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, اور یورپ سے آپ منگوائیں تو وہ تقریباً 3-4 ملین روپیز میں ایک جانور پڑتا ہے جو پیڈیگری والا ہو. تو اس کا حل پھر ہم نے یہ نکالا کہ سب سے پہلے تو ہم نے کچھ سیمن یہاں منگوائے, اور ان کی آرٹیفیشل انسیمینیشن پہ ہم نے تجربے کیے, اور کراس بریڈ پیدا کی, سیدن کی بھی اور بور گوٹ کی بھی. وہ ماشاءاللہ جب اس ٹیکنالوجی میں ہم 1-2 سال کے تجربوں کے بعد آگے بڑھے, تو پھر ہم نے ایک تجربہ کیا ہے کہ بور گوٹ کو اگر ہم لائیو اینیمل لانے میں ہمیں دشواری ہے تو اس لیول کے ہم ایمبریو بنوا کے لائیں. تو لکیلی ایک ساؤتھ افریقن کمپنی ہے جو کہ دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ اس حوالے سے کمپنی جانی جاتی ہے, جین کو ریپروڈکشن. تو ان کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا, اور وہ یہاں آئے بھی 2 دفعہ پاکستان میں, اور انہوں نے یہ حل ہمیں نکالا کہ ہم ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی پہ کام کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ اگر ایمبریو کے ذریعے لانا چاہتے ہیں, ایک چھوٹے سے سلنڈر میں آپ کا 1000 بچہ آ سکتا ہے. تو اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا کہ کس طریقے سے وہ کرتے ہیں. ضرور بتائیے. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا پہلے ایمبریو کا تھوڑا سا کروں کہ ایمبریو 2 قسم کے ہیں. ایک جو ایمبریو ٹیکنالوجی آلریڈی پاکستان میں یوز ہو رہی ہے گائیوں اور بھینسوں میں, کچھ تو چائنا والوں نے یہاں پر پاکستانی بھینسوں کے ایمبریو بنا کے وہ چائنا لے کے جا رہے ہیں اپنی بریڈ امپروومنٹ کے لیے, اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں یہاں پر پاکستان میں امپورٹڈ جو فریزین اور امریکن برامن اور اس قسم کی بریڈ پہ, کیٹل پہ کام ہو رہا ہے جو ایمبریو بنا رہے ہیں. وہ ٹیکنالوجی جو کیٹل میں اور بھینسوں میں زیادہ کامن ہے اسے کہتے ہیں ان وٹرو. ان وٹرو میں آپ یہ کرتے ہیں کہ گائے یا بھینس سے آپ اپنے اوسائڈس اور وہ ایگز اس کے باہر نکال کے پھر لیب میں اس میں سیمن ڈالتے ہیں, اور وہ انوائرمنٹ آپ دیتے ہیں جس سے وہ بچے لیب میں پیدا ہو جائیں, جیسے آپ ٹیسٹ ٹیوب کہتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ کیٹل میں اور یہ آپ کے بہت زیادہ کامن ہے, اور پاکستان میں بھی الحمدللہ شروع ہو چکی ہے, اور اس کے بچے بھی پیدا شروع ہو چکے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو بھیڑوں اور بکریوں میں ٹیکنالوجی ہے وہ بہت سمپل ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ان ویوو. ان ویوو میتھڈ یہ جو پہلی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہائی ٹیک لیب نہیں چاہیے آپ کو, سمپل اس کے پروسیجر ہے, بہت آسان اس کا
طریقہ کار ہے, ایک اسکل ہے ساری کہ آپ نے جو سیکھنی ہے. اس میں آپ کرتے کیا ہے کہ ایک بھیڑ یا بکری کو پہلے تو آپ ایسے ہارمون دیتے ہیں جس کے ذریعے اس میں 5 سے لے کر 20 تک بچے پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ اسے آرٹیفیشل انسیمینیشن کرتے ہیں, اس کے اندر سیمن جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو 5 سے 15-20 کی تعداد میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں. جب وہ 1 ہفتے کے بچے ہوتے ہیں تو آپ ایک پروسیجر کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فلشنگ. آپ ایک طرف سے لیکوڈ اس میں انسرٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف سے وہ بچے آپ باہر لے آتے ہیں. پھر آپ ان بچوں کو لیب میں مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں, آپ کو باقاعدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کون سے ہیلدی ہیں کون سے ہیلدی نہیں. جو ہیلدی ہیں اب آپ انہیں فریش ٹرانسفر کر لیں عام بکریوں میں, یا پھر آپ انہیں فریز کر لیں ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے لیکوڈ نائٹروجن میں, اور پھر آپ انہیں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں, ایون فیلڈ میں لے جائیں, کہیں بھی لے جائیں. تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری جو پاکستانی ماہرین ہیں وہ اس کی ٹریننگ حاصل کریں اور اس کو کامن کریں. خالد صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. دیکھیں جب تک ہم لوگ زندہ ہیں علم کی کوئی حد نہیں ہے. یہ ان وٹرو اور ان ویوو کا فرق جو ہے مجھے آج میرے علم میں اضافہ ہوا ہے. میں اس سے پہلے ان وٹرو میں جانتا تھا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ان وٹرو فرٹیلائزیشن چل رہی ہے یہ اصل عام غریب آدمی اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا. اب یہ جو آپ نے ان ویوو کا بتایا ہے یہ مجھے افورڈیبل بھی لگتی ہے اور پریکٹیکل بھی لگتی ہے. لیکن ایک آپ بات دیکھیں کہ اس کے اندر ساری کی ساری چیز جو آپ نے فرمائی ہے اس میں ایک لفظ ہے, اس کا نام ہے ہنر. آپ نے کئی ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا کہ لائن لگی ہوئی ہے, MBBS ڈاکٹر یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے, لیکن کچھ MBBS ڈاکٹر کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے اور ایک لفظ ہے وہاں پر بولا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے. اب وہ ہاتھ میں شفا نہیں ہے, وہ تو شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, اصل اس کے پاس ہنر ہے. اس نے مریض کی بات سن کر دیکھ لیا کہ پرابلم کیا ہے. اب میرا اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ کن کن جگہوں پر اس وقت کام کر رہے ہیں تاکہ جو ہنر جو ہے یہ منتقل ہو. جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ جو ساؤتھ افریقن کمپنی ہے جن کو ریپروڈکشن کے ساتھ مل کے ہم نے یہ تجربہ 2 جگہوں پہ کیا. ایک تو ہم نے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے فارم میں اسلام آباد میں ایمبریو ٹرانسفر کیے, اور ایک ہم نے شیخو پورہ میں اپنے فارم پہ ہم نے کیے. تو دونوں جگہوں پر الحمدللہ جو ہم نے پہلی شپمنٹ کی اور وہ ایکسپرٹس یہاں پر آئے ایمبریو لے کے اور انہوں نے ایمبریو انسرٹ کیے, اور یہ ایک ہمارا تجرباتی فیز تھا جس سے ہم گزرے ہیں, اور تقریباً 40-45% ہمارے پاس پریگننسیز کنفرم ہو گئی ہیں, اور الحمدللہ اس کے مارچ میں بچے بھی ہمارے پاس انشاءاللہ آ جائیں گے. دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک اور یہ ہے کہ دیکھیے اب کہ جو ہمارا 75-80 سال کا جو سفر ہے جس پہ ہم نے گوٹ اور شیپ پہ کام نہیں کیا ہے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقریباً 95% پلس ہمارے پاس نان ڈسکرپٹ دوغلی بریڈز ہیں, تو آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ اگر اس ٹیکنالوجی کو ہم کامن کر دیں, عام کر دیں اور اس میں مہارت حاصل کر لیں تو 8-10 سال میں ہماری یہ جو نان ڈسکرپٹیو بریڈ ہے جس میں 30-40 کلو کا بکرا ہے, اور بکری اگر 1-8 لیٹر 1.5 لیٹر دودھ دیتی ہے آن این ایوریج, اور اس کی جگہ ہم ریپلیس کر سکتے ہیں ایک ایسی بریڈ کو جو کہ بجائے 40 کلو کے اسی خوراک میں 80-90 کلو پہ پہنچ جائے, اور اسی سیم خوراک پہ وہ 1 لیٹر کے بجائے 3-4 لیٹر دودھ دینا شروع ہو جائے. تو یہ ممکن ہے, اور ہم جس طریقے سے ہمارے اس وقت ملک کو اس کمرشل بریڈز کی جو دنیا میں بہت ساری ہو سکتی ہیں ان کو لانے کی بھی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کو بھی کامن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارا گیپ ہے 75-80 سال کا وہ کور ہو سکے. میں خان صاحب آپ کی بات سے بہت زیادہ میں خوش ہوں کہ آپ ایک نیک کام کے لیے, اور خاص طور پر آپ کے پیچھے ہاتھ بھی ہے ان اداروں کا جن کی ایک ریپوٹیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں لگائیں اور کروڑوں کمائیں, اور بعد میں جب وہ چیز بیچ چکے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا آدمی یہاں پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی. اب میں ایک سوال آپ سے ٹیکنیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس مکھی چینی ہے, بھیڑوں کے اندر کجلا ہے, کوئی دمبوں کے اندر اواسی نام کا ایک دمبا ہے پاک اواسی کے نام سے. اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیویجولی ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہے, ہرڈ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. یعنی میرے پاس 5000 ہیں جانور, اس 5000 میں 2-4 جانور ایسے ہیں جو 7 لیٹر اور 8 لیٹر دودھ دے سکتے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ کام جو آپ فرما رہے ہیں
اور یہ ٹیکنالوجی کیا اس میں استعمال ہو سکتی ہے تاکہ ہم اپنے لوکل ہرڈ کو بھی بہتر بنا سکیں؟ یہ آپ صاحب یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں اگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس 500 بکریوں کا فارم ہے اور پتہ یہ چلا کہ اس 500 بکریوں میں 5 بکریاں 4 بکریاں اس قابل ہیں جو بہت زیادہ دودھ دے رہی ہیں یا ان میں کوئی بھی ایسی خصوصیت ہے جو باقیوں میں نہیں ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ ہے اس میں, آپ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے آپ سال میں 25 30 40 50 اس طریقے سے آپ بچے پیدا کر کے, تو جو عام آپ کی بکریاں ہیں ان کو آپ ایز اے سروگیٹ یوز کریں, ان کے اندر آپ یہ سارے ایمبریوز ڈال دیں. تو جب آپ ان ساری بکریوں میں ان کے بچے ڈال دیں گے تو ہوگا کیا کہ جو باقی 500 بکری میں سے آپ کی 490 بکری تھی وہ بھی انہی کے بچے پیدا کریں گی. تو بالکل اس میں ضرورت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم باہر کی بکریوں کو لائیں. ابھی بہت زیادہ گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنی بریڈز کو بچائے اور ان پہ کام کرے, تو وہ تو 100 سال لگ جائیں گے ہمیں اپنی بریڈ ریکور کرنے میں, لیکن اگر ہم ایمبریو ٹرانسفر پہ آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان تمام بریڈز کو جو ہم پھیلانا چاہتے ہیں پھیلائیں تاکہ پیورٹی برقرار رہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ 75 سال اب برباد کر چکے ہیں, 75 سال میں ہم بریڈ امپرومنٹ نہیں کر سکے, ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جو گائے اور جو بکری اور جو بھینس ہمارے پاس ہے وہ دنیا میں کسی اور کے پاس ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں پدرم سلطان بود. شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ پدرم تمہارا باپ تو سلطان تھا, تم کیا ہو. سوال یہ ہے کہ میرے پاس جو گائے ہے, میرے پاس جو بھینس ہے, اگر یہ اتنی اچھی ہے تو مجھے یہ باہر سے فریزین اور جرسی لانے کی, امریکن برہمن لانے کی کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ شاید حقائق کا مقابلہ کرنے سے کتراتے ہیں اور ہم درمیان میں ہیں, کہیں انکار بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو اگر اپروچ کرنا ہو اور اگر کوئی پاکستان میں ہمارا کوئی بڑا فارمر جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہتا ہو اور آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہو, تو کیا اس کی کوئی رکاوٹ یا کوئی طریقہ اس کا کیا ہے؟ آپ صاحب یہ آپ نے ایک جو بات کی ہے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ اس کا سمجھنا ہے کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. ہم نے تو ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا اور 3-4 سال سے ہماری مینجمنٹ نے اس پہ محنت کی. ان کو پتہ بھی تھا کہ ریٹرن مل سکتا ہے نہیں مل سکتا, کچھ بھی ہو. انہوں نے ایک کمپنی بنائی ایکو بریڈ جینیٹکس کے نام سے, جس کا مقصد یہی تھا کہ یہ سسٹینیبل رہے. تو اس کی ویب سائٹ پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی جس کمپنی کا انٹرنیشنلی بھی میں نے آپ کو کہا ہے آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ صرف اکیلے ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم پورے پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کو پھیلائیں. اس میں جتنے بڑے ذمہ دار ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ باہر سے ایمبریو منگوائیں. ہم ان کی معاونت کر سکیں گے, جہاں سے مرضی ہے وہ منگوائیں. ہم پھر ان کو جو ٹریننگ ہے اس میں معاونت کر سکتے ہیں, ان کو یہ ٹیکنالوجی سکھا سکتے ہیں اور ان کو ضرور اپنے نیوکلیس ہارٹ بنانے چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ لائیو اینیمل منگوائیں, نیوکلیس ہارٹ منگوائیں. اور اگلے 1-8 سال میں ہم یہ چاہتے ہیں, اس ساؤتھ افریقن کمپنی کے ساتھ ہماری یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم پاکستان میں ایمبریو بنانا شروع کر دیں گے. تو جب پاکستان میں ایک دفعہ آپ باہر سے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ منگوا لیں جو بھی بریڈ آپ چاہتے ہیں, پھر آگے اس کو پروپوگیشن آپ کریں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں نہ صرف حکومتی اداروں کو, بڑے جو جس طرح پاک آرمی نے کافی سارا رول اپنا کیٹل میں کیا ہے, کارپوریٹ فارمنگ میں, اس کو بھی ضرورت ہے کہ وہ لائیں. اور پرائیویٹ جو آرگنائزیشنز ہیں جب تک وہ آگے نہیں بڑھیں گے, اس فیلڈ میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, تو یہ عام آدمی تک تو پہنچتے پہنچتے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا. لیکن جب وہ لوگ آئیں گے تو پھر آگے ہم آرٹیفیشل انسیمینیشن سے عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا. اور پھر ایک آپ ایگزامپل دیکھیں, آپ ایک غریب آدمی جس کے پاس 5 بکریاں ہیں اور وہ اگر آپ ان کا 1 لیٹر دودھ بڑھا دیتے ہیں پر ڈے, تو دیکھیں نا اس آدمی کی زندگی میں کتنی بہتری آ سکتی ہے اس کے ذریعے. تو اس کی پوری ایک اسٹریٹجی ہے کہ کہاں پر جو بڑے لوگ ہیں ان کو چاہیے وہ ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی پر آئیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. جو چھوٹے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کیٹل والے ایکسپرٹ جو AI کے ہیں ان کو یوز کر کے بکریوں پہ AI سیکھنا شروع کر دیں. کچھ کامیابی ہوگی کچھ ناکامی ہوگی, لیکن اسکل ڈیولپ ہو جائے گی. پھر تیسرے لیول پر ہمارا یہ پروگرام ہے کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں نہیں جا سکتی ہیں وہاں پر ہم کچھ بکس کچھ میل وہاں پر اچھے کوالٹی کے لوگوں کو دیں, بجائے اس کے کہ ہم ساری زندگی راشن ہی بانٹتے رہے. ہم لوگوں کو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی طرف لائیں, اور یہ ایک ذریعہ ہے. اچھا, یہ تو مجھے بڑی اچھی بات لگی, آپ کی بات بالکل درست ہے. میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ 40 to 45% کامیابی آپ کو یہاں پر ملی ہے.
میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1970s کے اندر 2 ضلع منتخب کیے گئے تھے، ایک ضلع تھا سرگودا اور ایک تھا شیخوپورہ آرٹیفیشل انسیمینیشن کے لیے، اور اس وقت جو کامیاب ترین جو آپریٹر تھا جسے ہم انسیمینیٹر کہتے ہیں، اس کے جو ریزلٹس تھے وہ 30% تھے۔ 30% کا مطلب یہ ہے کہ یس ہی از دی بیسٹ، اور آج 60% والا جو ہے اور 70% والا اس کو قابل انعام کہ اس کو انعام دیا جانا چاہیے، تھاپی دینی چاہیے، وہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کے اندر جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنی ہی زیادہ ریکوری بھی ہوگی اس کی، ایم آئی رائٹ؟ جی جی بالکل صحیح۔ تو یہ آپ یہ سمجھیے گا کہ اگر ہم کہیں سے شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ 2 کام ہوں گے، ایک تو ہنر جو ہے وہ پرفیکشن کی طرف جائے گا، اور دوسرا یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ سستی لوگوں کو اویلیبل ہوگی۔ اب آپ نے جو 2-4 نام بتائے ہیں اداروں کے، اس کا مطلب یہ اس ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، نیچے آپ کا ٹیلی فون نمبر جا رہا ہے، اگر کوئی ہمارے دوست آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ رابطہ کر کے جو کچھ آپ رہنمائی دے سکتے ہیں آپ ان کو رہنمائی بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اب ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پار بھی اس کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہے، اور یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ یہ پھیلتی ہیں۔ لیکن تجربہ کیا کہتا ہے؟ تجربہ یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے، خاص طور پر جو باہر سے آنے والے انویسٹرز ہیں، انہوں نے بڑے بڑے پیمانے کے اوپر بکریوں کے فارم بنانے شروع کیے، لیکن وہ فلاپ ہو گئے، اور ریزن اس کی صرف ایک تھی کہ بکریوں کا وہ کامیاب ڈاکٹر ان کو نہیں ملا، اس لیے کہ بکریوں کی طرف لوگ زیادہ نہیں جاتے۔ جو ہمارے ڈی وی ایم ڈاکٹر ہیں ان کا زیادہ رجحان جو ہے وہ اصل لارجر اینیمل کی طرف ہے، چھوٹے اینیملز کی طرف نہ ان کو وہاں پیسے ملتے ہیں، نہ وہاں آرٹیفیشل انسیمینیشن ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مستقبل ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا ہے ٹریننگ کی فیسیلیٹی جو ہے، جو بھی آدمی اس میں انٹرسٹڈ ہے وہ ٹریننگ کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے اندر آپ ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ اس کے اندر میرا خیال ہے کہ آج کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کے اندر اگر ہمارے کسی فارمر کو ضرورت ہو تو وہ خان صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب ایک بات اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہماری ایک جنرل روایت یہ ہے کہ نہ ہم نے خود کوئی کام اچھا کرنا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو کرنے دینا ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں اس کو نیک کام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک سائنسدان ہوں، اور میں خود یہ دونوں بریڈ جو ہیں یہ کینیا میں پالتا رہا ہوں اور بڑی کامیابی سے پالتا رہا ہوں۔ بلکہ میرا فارم واحد فارم تھا، ایک ادارہ ہے اوورسیز برٹش ایڈ، وہ ٹوجنبرگ کے 2 بکس جو ہیں فری اس نے پورے کینیا کے اندر صرف میرے فارم کو دیے تھے، میرے پروجیکٹ کو دیے تھے، اور وہ 8 لیٹر دودھ دینے والا جو میں نے حوالہ دیا اس بنیاد پر دیا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اس نیک کام کا یہاں پر تذکرہ کیا تو آپ کو کچھ کسی نے تھاپی دی یا کسی نے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی؟ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ عام لوگ تو ماشاءاللہ پاکستان کے ان کے پوٹینشیل بھی ہے اور وہ سنتے بھی ہیں اور وہ ریڈی ہیں، بہت سارے ہزاروں لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اچھی بریڈز آئیں۔ انفارچونیٹلی جو ماہرین ہم نے تیار کیے ہیں پاکستان میں لائف سٹاک کے ایکسپرٹس، ہم نے انہیں ٹرین کیا ہے صرف اینیمل کی ڈیزیز کے اوپر کام کرنے کے لیے، تو بریڈنگ پڑھائی نہیں گئی، تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے ذہن میں ہم نے بات ڈال دی کہ جی ہماری بریڈ بہت اچھی ہے، ہمیں کسی بریڈ کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ڈال دی کہ نہ ہم نے انہیں بریڈنگ سکھائی نہ جینیٹکس پہ کام کیا۔ تو یہ ایک ہے، اس کو دور کرنے میں بھی کوئی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دور ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے دیسی مرغی والا اور برائلر فارم۔ اگر آج برائلر نہ ہوتا جو کہ ایک کمرشل بریڈ ہے تو آپ کی پروٹین کی ضرورت ہی نہیں پوری ہو سکتی تھی۔ تو وہ لوگ آئے، اس میں چیلنجز بھی آئے، سیم جو آج ہم بکریوں کی اور بور گوٹ کی اور سینن کی بات کر رہے ہیں، وہ سیم وہی حالات ہیں جو پہلے کسی زمانے میں یہ دیسی مرغی کے ساتھ تھے کہ لوگ ریڈی نہیں تھے اس کو چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو بریڈ ہے کمرشل بریڈ ہے، 2 کلو خوراک کھاتی ہے اور 1 کلو وہ ویٹ گین کرتی ہے، تو اس کی بیس پہ پروفیٹیبل ہے وہ فارمز، اور وہ چل رہے ہیں اور پاکستان میں دن بہ دن وہ گرو کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ نے فرمایا کہ ناکام ہو جاتے ہیں گوٹ فارم، جو باہر سے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کمرشل بریڈ ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ فیصلہ کر سکیں کہ یہ کتنی خوراک کھائے گی
اور کتنا وزن گین کرے گی, کتنی خوراک کھائے گی, کتنا دودھ دے گی. تو یہ چونکہ ان بریڈز میں یہ کریکٹرسٹکس ڈیفائن ہے کہ آپ اتنی خوراک دیں گے, 1000 گرام اس کو خوراک دیں گے تو یہ 300 گرام وزن گین کرے گا, 250 گرام کرے گا, تو وہ ان کا ڈیفائن ہے. اس کی بیس پہ آپ فیزیبلٹی بنا سکتے ہیں اور اس کو ایز اے بزنس رن کر سکتے ہیں. تو میرا انشاءاللہ آپ کی دعا سے یہی ایم ہے کہ پاکستان میں ہماری کمرشل فارمنگ شروع ہو جائے, جو 2.5-3 مہینے میں 4 مہینے میں ایسی بریڈز کو تیار کریں اور تاکہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں, اور یہاں بھی ایک عام آدمی کی دسترس میں جو مٹن ہے وہ اویلیبل ہو. خان صاحب, یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے میرے نزدیک آنے والے وقت میں اور پاکستان کی خوشحالی کے اندر ایکچولی کیپیسٹی بلڈنگ اپنا رول ادا کرے گی. اب جو ہم بات کر رہے ہیں بکریوں کی, اور بکریاں جو ہیں وہ موسٹلی دیہات میں پائی جاتی ہیں, اور موسٹلی اصل لائف سٹاک جو دیہات میں جو اس کا مینیجر ہے وہ خواتین ہوتی ہیں. اب گاؤں کے اندر 2 مسئلے ہیں. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں وہ وہاں موجود ہیں اور بے روزگار ہیں. کیا اس معاملے کے اندر آپ کا کوئی ویژن یا کوئی ایگزامپل یا آئندہ کے لیے کوئی کرنے کا کوئی پروگرام ہے کہ ان بچوں اور بچیوں کو تربیت دی جائے کہ وہ اس کی آرٹیفیشل انسیمینیشن ایٹ دی سیم ٹائم اس کی ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی وہاں پر ٹرانسفر ہو سکے اور آپ ان کو تربیت میں شامل کر سکیں؟ جی سر, افصب آپ کو یاد ہوگا تقریباً 25-30 سال پہلے پاکستان میں بہت زیادہ یہ شور پایا جاتا تھا کہ ہماری بہت ساری خواتین زچگی کے دوران وہ خود بھی فوت ہو جاتی ہیں اور جو بچے نئے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی, جو مدر مورٹیلٹی اور انفینٹ مورٹیلٹی بھی ہے. تو اس وقت گورنمنٹ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا, لوکل بچیوں کو 8ویں پاس میٹرک پاس بچیوں کو لیڈی ہیلتھ ورکرز بنایا گیا تھا. پورے ہر گاؤں میں وہ اویلیبل ہوتی تھیں اور وہ کیا, وہ آج بھی وہ پروگرام چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح لیڈی ہیلتھ ورکرز نے پورے پاکستان میں ایک ریولوشن برپا کیا کہ انہوں نے انفینٹ مورٹیلٹی کو بھی روکا اور مدر مورٹیلٹی کو بھی روکا, اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خواتین ہی لائف سٹاک کو سنبھالتی ہیں, میرا ویژن یہ ہے کہ ہر گاؤں میں ہم ان خواتین کو ٹرین کریں, اور نہ صرف اس سے روزگار پیدا ہوگا اور ہزاروں اور لاکھوں وہ خواتین ہر وقت اویلیبل ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب اس میں لاکھوں بچے بچیوں کو ہم ٹرین کر سکتے ہیں, اور خاص طور پر کہ وہ روزگار بھی ان کو ملے گا اور سکل بھی ملے گی اور ان کی اپنے جانوروں کی نسل میں بھی بہتری آئے گی. تو اگر ہم اپنی خواتین کو اس میں لیڈی ہیلتھ ورکر کے بجائے لیڈی آرٹیفیشل انسیمینیٹر بنا دیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ اس فیلڈ میں کام کریں, تو ہوگا کیا کہ جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ 8-10 سال میں پاکستان میں بہتری آ جائے, بریڈ بھی چینج ہو جائے اور ہمارا ملک ترقی کر جائے, اور ہمارا یہ اداروں سے IMF اور ان سے جان چھوٹ جائے اور لوگ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں, اس میں یہ کافی بڑا رول پلے کر سکتا ہے. جی خان صاحب, آپ نے تیر جو ہے نشانے پہ لگایا ہے. میں نے یہ بات نہیں کہی ہے, اور یہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ والے بھی, یہ میرے دوست جو ہیں وہ یہ بات نہیں کرتے. 53% مورٹیلٹی ہے بچوں کی بکریوں کے اندر, اور جبکہ ایک کامیاب جو فارمر ہے گوٹ فارمر وہ 3 to 5% الاؤڈ ہے. اب تھنک آف 3 to 5% اینڈ 53%. چونکہ ہمارے ہاں جانور ذبح ہو جاتا ہے, اول تو ریکارڈ ہے ہی نہیں ہے, تو کسی ریکارڈ میں نہیں آتا, لیکن پریکٹیکلی جو ہم نے سروے کیا ہے اس میں 53% مورٹیلٹی ریکارڈڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بچے اور بچیوں کو, بے روزگار بچے بچیوں کو دیتی ہیں, آپ ان کو تربیت دیتے ہیں, جس کے اندر ظاہر ہے جب آپ انسیمینیٹر کی تربیت دے رہے ہیں تو خوراک کی تربیت بھی آٹومیٹک آ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مورٹیلٹی ریٹ ہے جو آپ نے انسانوں میں بتائی ہے, وہ پھر بکریوں کے اندر بھی یہ ریٹ جو ہے اسی طریقے سے کم ہوگا. بالکل بالکل, اگر ہم انہیں بریڈنگ سکھائیں گے, ان کو لوکل لیول پر ہم ٹریننگ کریں گے, تو ان کے بہت زیادہ مورٹیلٹی جو آپ کہہ رہے ہیں کسی صورت میں بھی کسی فارم کے لیے یا انڈیویجول فارمر کے لیے 5% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ جتنے بچے آپ بچا سکتے ہیں وہ آپ کی پروفیٹیبلٹی ہے, اور اس سے بچوں کی بچیں گی, کیونکہ ایک ہی دفعہ بچے پیدا ہوں گے, مینیج کرنا بھی آسان ہوگا اور اس میں کافی بہتری آئے گی. بالکل آپ نے درست فرمایا. سر میں بات تو آگے میں آپ نے ایک بات کہی ہے, میں اس کے لحاظ سے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے جو DVM ڈاکٹرز ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے ڈیزیز کے لیے, کہ ڈیزیز کو ریکگنائز کیسے کرنا ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے. تو میں آپ کو ایک بات ذرا یاد دلانا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے کہ 1974 میں ایک ڈگری یہاں پر انٹروڈیوس کروائی گئی ایگریکلچر یونیورسٹی کی طرف سے, اس کا نام تھا
اینیمل ہسبینڈری. اس میں اینیمل ہسبینڈری کی ڈگری کا بنیادی پہلو یہ تھا کہ آپ کا جانور کبھی بیمار ہونا ہی نہیں چاہیے. اس میں جینیٹکس بھی تھی اور اس میں نیوٹریشن بھی تھی, اور بڑے اچھے اس میں سے لوگ اس میں سے نکلے ہیں جنہوں نے بڑا نام پیدا کیا. اور وہ 16-17 آدمی چانسلر کمیٹی کے جو ممبر تھے, ان میں صرف ایک آدمی زندہ ہے اور وہ میں ہوں, جس کے اس پر سائن ہے, اس لیے کہ میں اس کا ممبر تھا. اور اس وقت یہ سوچا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں ٹریٹمنٹ اور دوائیاں اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکے گا, لہذا ایک ایسی ڈگری ہونی چاہیے جس کے نتیجے کے اندر جو لوگوں کو جا کر فارمرز کو بتا سکیں کہ کون کون سی صورتیں آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جانور پروڈکٹیو بھی ہو اور جانور بیمار نہ بھی ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ بعد میں جو ڈی وی ایم ڈاکٹرز تھے ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو اینیمل ہسبینڈری والے جو ہیں یہ اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھ رہے ہیں, تو لہٰذا ان دونوں ڈگریوں کو اکٹھا کر دیا جائے. تو 4 سال کی بجائے وہ 5 سال کی کمپوزٹ ڈگری بنا دی گئی, اور اس کے نتیجے کے اندر وہ اینیمل ہسبینڈری والا معاملہ ختم ہو گیا. اور معاملہ جو بچے پھر آئے دوبارہ, وہ پھر ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ والے بچے آئے. اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتے, آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرتے ہیں. میں سوال چھوڑے جاتا ہوں آپ لوگ سب لوگوں کے سامنے کہ یہ مصری مرغی کا نام 70 کی دہائی سے پہلے کس نے سنا تھا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ مصری مرغی جب یہ افغانستان سے آنے والے جو مہاجرین تھے, یہ کسی این جی او نے اس کو پروڈیوس کروایا. یہ کم کھاتی تھی اور زیادہ انڈے دیا کرتی تھی. اب آج یہاں پر ہر آدمی کو پتہ ہے کہ مصری مرغی کیا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اگر یہ کام مسلسل طریقے سے چلے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اس کام کو چلاتے رہیں, اور یہ جس طرح سرکاری ادارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, پبلک سیکٹر بھی اس میں آپ کے پاس آئے اور اس کام کو چلائے. اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم مکھی چینے کو بھی پروموٹ کریں, ہم کجلے کو بھی پروموٹ کریں, ہم ٹیڈی کو بھی پروموٹ کریں, لیکن صرف ان کو پروموٹ کریں جو پیداواری معیار پر پورے اترتے ہوں. تو ناظرین, نیچے فہیم خان صاحب کا نمبر چل رہا ہے, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا نمبر بھی چل رہا ہے, آپ وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جس قسم کی فیسیلیٹی یا رہنمائی آپ کو درکار ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی. اگلے پروگرام تک آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا فہیم خان صاحب کو, انہوں نے کسی اور کام پر جانا تھا, یہ اس کام کو چھوڑ کے آج اسپیشلی اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں. میں پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.